नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम अल्हम्दुलिल्लाह नया सूरा शुरू करने वाले हैं, सूरतुल मुतफ़्फ़िफ़ीन। ये सूरे के बारे में इख्तिलाफ़ है। बाज़ कहते हैं कि ये सूरा मक्की सूरा है और बाज़ कहते हैं कि ये सूरा मदनी है, और बाज़ के नज़दीक ये मक्का और मदीने के दरमियान ये सूरत नाजिल हुई। तो इसका हम शान नुज़ूल देखते हैं कि किस वक्त पर अल्लाह ताला ने इस सूरत को नाजिल फरमाई। रिवायत में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना तशरीफ़ ले गए तो मदीना के जो रहने वाले थे वो नाप तोल के लिहाज में बहुत ही ज़्यादा बुरे थे, बहुत ही खबीस तरीन लोग थे, सही तरीक़े से नाप तोल नहीं करते थे। तो उस वक्त पर अल्लाह ताला ने ये सूरत को नाजिल फरमाई, जिसके बाद ये सूरत नाजिल होने के बाद उन्होंने फिर अपने नाप तोल को सही कर लिया। इसे इब्ने माजा ने रिवायत किया है। तो इस सूरत में 36 आयात हैं, 36 आयात हैं। तो आयत नंबर 1 से 6 में ख़ास तौर पे नाप तोल के बारे में ही ज़िक्र आया है कि वो जो नाप तोल में कमी करते हैं उनको डराया गया और उनकी वजह बताई गई कि क्या वजह हो सकती है जिसकी वजह से ये इस तरह के काम करते हैं। फिर आयत नंबर 7 से 17 में फुज्जार का ज़िक्र आया है। फुज्जार के लिए अल्लाह ताला ने कौन से उनके लिए अज़ाब रखे हैं, क्या उनकी जज़ा है, उनके आमाल बताए गए हैं, उनके अहवाल बताए गए हैं कि वो क्या ऐसे काम करते हैं। और फिर जहाँ फुज्जार का ज़िक्र आया है फिर अल्लाह ताला ने अबरार के बारे में भी बताया है। आयत 18 से 28 में अबरार का ज़िक्र है। उनको अल्लाह ताला कौन सी नेमत अता फ़रमाएगा, क्या जज़ा उनको मिलेगी। और फिर आखिर की आयतों में 29 से 36 में मुजरिमों का ज़िक्र है। दुनिया में जिस तरह देखें मुजरिम लोग काफिर है, किस तरह मुसलमानों को देखकर उनका मजाक उड़ाते हैं, उनको हक़ीर समझते हैं, उनको देखकर हंसते हैं, तो उनके बारे में ज़िक्र आया है। तो देखते हैं सबसे पहली आयत से। वैल एक्चुअली ये एक जहन्नम में एक वादी का भी नाम है, एक वैली है, एक वादी है। और वो जहन्नम में ऐसी वादी है कि जहन्नम खुद भी उससे पनाह मांगती है, यानी बहुत ही ज़्यादा खौफनाक वो वादी है। और वैल का दूसरा माना ये भी होता है हलाकत, तबाही, बर्बादी। तो अल्लाह ताला ने फरमाया वैल हलाकत है, बर्बादी है, तबाही है, किसके लिए? लिल मुतफ़्फ़िफ़ीन, लिए मुतफ़्फ़िफ़ीन के लिए हलाकत और तबाही है मुतफ़्फ़िफ़ीन के लिए। और तत्फ़ीफ़ कहते हैं, जैसे यहाँ पे देखें, तत्फ़ीफ़ का माना ये होता है कि नाप तोल में ख़राबी करना, कमी पेशी करना, यानी जब लोगों से लें तो ज़्यादा लें और जब उनको दें तो उनको कम करके दें। और तत्फ़ीफ़ में कमी करने में यानी बिल्कुल मामूली और छोटी सी कमी, इतनी मामूली और छोटी सी कि दूसरे को पता भी ना चले, नज़रों से, लोगों की नज़रों से बचकर जो डंडी मारते हैं, जो देने में कमी पेशी करते हैं, उसके बारे में यहाँ पे अल्लाह ताला ने फरमाया ऐसों के लिए हलाकत है। अब ज़रा तवज्जो करें इस बात पर, जो बिल्कुल मामूली सी कमी पेशी करते हैं, जो हल्की सी छोटी सी डंडी मारते हैं नाप तोल में, उनके लिए अल्लाह ताला ने फरमा दिया हलाकत है, बर्बादी है, दुनिया में भी और आखिरत में भी। तो उनके बारे में अल्लाह ताला फरमाते हैं ये मुतफ़्फ़िफ़ीन कौन से लोग हैं, क्या करते हैं मुतफ़्फ़िफ़ीन, जिनके लिए तबाही है। अल्लज़ीना, वो लोग, इज़्तालू, जब नाप कर लेते हैं, जब इनको अपना हक़ लेना होता है, जब ये अपने लिए कोई चीज़ लेते हैं तो क्या करते हैं, अलन्नासी, लोगों से, यस्तौफ़ून, पूरा लेते हैं। इन्हें अपना हक़ बड़ा अच्छा याद होता है, जब अपनी लेने की बारी आती है तो पूरा लेते हैं, ज़रा नहीं छोड़ते। और जब इनके देने की बारी आती है तो क्या करते हैं, व इज़ा, और जब कालूहुम, नाप कर इनको देना, उनको देना है, औ वज़नूहुम, या वज़न करके देना है उनको, तो जब देने की बारी आती है तो क्या करते हैं, युख़सिरून, घटा कर देते हैं, कम करके देते हैं।
تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بڑی خرابی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کی، کہ جب لوگوں سے ناپ کر لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں، اور جب انہیں ناپ کر یا تول کر دیتے ہیں تو کم دیتے ہیں۔ تو یہ دو خرابیاں ان کے اندر ہے، اور یہ دو خرابیاں جب یہ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں تو دو خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ ایک تو لالچ، ہرس، کہ بس اب مجھے ملے۔ وہ ناپ تول میں کیوں کمی کرتا ہے کہ بس مجھ سے نہ چلا جائے، زیادہ کی ہرس اور بخل کی وجہ سے۔ اور یہ اس طرح کا کیوں کرتے ہیں عمل، کیوں یہ ناپ تول میں کمی بیشی کرتے ہیں، کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ناپ تول میں کمی کے بارے میں اور دوسری صورتوں میں بھی فرمایا، جیسے بنی اسرائیل میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا کہ جب کوئی چیز ماپ کر دو تو تم ماپ پورا کرو اور سیدھی ترازو کے ساتھ تولو، یہ بہتر ہے اور انجام کے لحاظ سے بہت اچھا ہے۔ سورۃ الانعام میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور ماپ اور تول انصاف کے ساتھ پورا کرو، ہم کسی جان کو تکلیف نہیں دیتے مگر اس کی طاقت کے مطابق۔ اسی طرح سورۃ الرحمن میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور تم انصاف کے ساتھ تول سیدھا رکھو اور تول میں کمی مت کرو۔ تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، اور اس میں متفقین کون ہیں؟ جو بس چھوٹی سی ڈنڈی، معمولی سی جو کمی پیشی کرتا ہے، کوئی بڑے بڑے فراڈ نہیں کرتے، یہ بالکل ہلکا پھلکا سا چھوٹا سا کہ لوگوں کو پتہ بھی نہ چلے، اتنی چھوٹی سی کمی پیشی کرتے ہیں، اتنی چھوٹی سی ڈنڈی مارتے ہیں۔ متفقین کہتے ہی اس شخص کو ہے جو ناپ اور تول میں ڈنڈی مارتا ہے لوگوں سے نظروں سے بچ کر۔ اور حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے کیوں تباہ کیا؟ کیا ان کا جرم تھا؟ ساری کی ساری قوم کو اللہ تعالیٰ نے تباہ کر دیا۔ کیا گناہ تھا ان کا؟ ان کا یہی گناہ تھا کہ وہ ناپ اور تول میں کمی کرتے تھے۔ اسی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو ہلاک کر دیا، اور ان کی اوپر اللہ تعالیٰ نے جو عذاب بھیجے، 3 عذاب ان پر آئے، کیونکہ انہوں نے ناپ اور تول میں وہ کمی کیا کرتے تھے۔ سخت گرمی اور دھوپ اللہ تعالیٰ نے ان پر مسلط کر دی تھی، اور اس کے بعد ایک بادل کا سایہ آیا، اور یہ سب اتنے گرمی سے بے چین تھے، وہ گرمی سے بچنے کے لیے اس بادل کے سائے کے نیچے آئے، اور بس سانس ہی لی ہوگی، تھوڑی سی دیر کچھ ٹھہرے ہوں گے، آسمان سے آگ کے شعلے برسنے لگے اور زمین لرزنے لگی، اور شدید چیخ، اتنی سخت چیخ، صرف ایک چیخ، اور ہمیشہ کے لیے موت کی نیند میں سو گئے، پوری کی پوری قوم ہلاک۔ تو جو کوئی یہ عمل کرتے ہیں، ناپ تول میں کمی پیشی کرتے ہیں، جب کوئی بھی قوم، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی کوئی قوم ناپ تول میں کمی پیشی کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ انہیں 3 قسم کے عذاب میں مبتلا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا عذاب ایسی قوموں پر آتا ہے، پھر قحط سالی مسلط کر دیتا ہے، ان کی روزیاں تنگ ہو جاتی ہیں، اور ان کے اوپر ایسے حکمران اللہ تعالیٰ مسلط کر دیتا ہے جو ظالم حکمران ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ناپ تول میں ہم کمی بیشی نہ کریں۔ مثلاً دیکھیں کمی بیشی کس طرح کرتے ہیں۔ جب آپ گوشت خریدنے کے لیے جاتے ہیں تو وہ ترازو کو ہلکا سا سیٹ کر لیتے ہیں کہ اگر گوشت بیچ رہے ہیں تو اس میں سے تھوڑا سا ایسا کر لیتے ہیں کہ تھوڑا سا بچ جائے، تھوڑی سی وہاں ڈنڈی مار لیتے ہیں۔ پیٹرول خریدنے جا رہے ہیں، وہاں بھی انہوں نے سیٹنگ کی ہوتی ہے، وہاں بھی تھوڑی سی ایسی سیٹنگ کر لیتے ہیں کہ وہاں بھی ڈنڈی مارتے ہیں۔ سبزی خریدنے کے لیے جائیں، آپ پھل خریدنے کے لیے جائیں، ایون کپڑا خریدنے کے لیے جائیں، ہر چیز میں ڈنڈی مارتے ہیں۔ اگر ہمارے گھر والوں میں سے کوئی اس طرح کی کوئی تجارت کرتے ہیں تو ضرور ان کو اس چیز کے بارے میں بتائیں کہ ناپ تول بالکل برابر رکھیں، ہلکی سی بھی کسی بھی چیز میں کوئی کمی نہ ہو، کسی میں بھی تخفیف نہ کریں، کسی میں بھی کمی نہ کریں، برابر تول کر دیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے پوری کی پوری قوم کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا۔ تو یہاں اس میں بتایا گیا کہ ان کی اصل یہ خرابی کی وجہ کیا ہے، کس وجہ سے یہ اتنے دلیر ہو کے کمی بیشی کرتے ہیں، ناپ تول صحیح نہیں کرتے، ڈنڈیے مار رہے ہیں۔ آخر ان کا مسئلہ کیا ہے، کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اصل ان کا مسئلہ یہ ہے کہ انہیں اللہ کا خوف ہی نہیں ہے، انہیں قیامت کے دن کا ڈر ہی نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے نیکسٹ آیت میں فرمایا الا یظن، کیا وہ سمجھتے نہیں، کیا وہ یقین نہیں رکھتے؟ کس بات کا؟
اللہ تعالیٰ ایک سوال کریں کہ کیا انہیں یقین نہیں ہے اس بات کا؟ اولئک یہ لوگ انہم بے شک وہ مبعوثون اٹھائے جانے والے ہیں. کیا انہیں اس بات کا یقین نہیں ہے کہ مرنے کے بعد پھر سے دوبارہ انہیں اٹھایا جائے گا؟ اس کو بھول گئے ہیں؟ یعنی تعجب سے ایک سوال ہے کہ انہیں پتہ نہیں ہے، انہیں نہیں پتہ کہ حساب کا دن ہے. اسی وجہ سے تو پھر یہ اتنی بڑی خرابیاں کرتے ہیں، اسی لیے تو یہ اتنی ڈنڈیاں مارتے ہیں. اگر واقعی ان کا یقین ہوتا، دوبارہ اٹھائے جاتے، پکڑ ہوتی، حساب ہونا ہے، تو یہ کبھی نہ کرتے اس طرح. پھر نیکسٹ آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیوم عظیم، بڑے دن کو. کیا ان کو اس بات کا ڈر نہیں ہے؟ کیا انہیں مرنے کے بعد جی اٹھنے کا خیال نہیں ہے اس عظیم دن کے لیے؟ یوم عظیم، وہ اتنا بڑا دن ہے، ایسا عظیم دن ہے وہ میدان حشر میں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ دن اتنا بڑا ہوگا، یعنی اس دن انسانوں کی کیفیت بتائی. انسان، اس کا جسم ننگا ہوگا، ننگے پاؤں، ننگے جسم، غیر ختنہ کی حالت میں ایک بڑے ہی مشکل اور تنگ اور خوفناک جگہ میں کھڑے ہوں گے. اور اللہ تعالیٰ کی خوف کی وجہ سے ان پر ایک ایسی کیفیت طاری ہو جائے گی جسے برداشت کرنے کی قوت ان میں نہیں ہوگی. اور صحیح مسلم اور ترمذی میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا تو سورج بندوں کے اس قدر قریب کر دیا جائے گا کہ وہ 1 یا 2 میل کے فاصلے پر ہوگا. سورج انہیں پگھلا دے گا، یعنی اتنا جب قریب سورج ہوگا تو کس قدر نہیں گرمی ہوگی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اپنے اعمال کے مطابق پسینوں میں ڈوب جائیں گے. کچھ لوگ اپنے ایڑیوں تک، کچھ لوگ گھٹنوں تک، کچھ کمر تک، کچھ کو یعنی کمر تک پسینے میں ہوں گے، اور کچھ لوگوں کو پسینے نے لگام ڈالی ہوگی، یعنی منہ تک بھی پسینہ آ جائے گا. اس قدر وہ دن شدید دن ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیوم عظیم، ایک بڑے عظیم دن، بڑا ہی لمبا دن ہوگا وہ، 50,000 سال کے برابر ایک دن. اس لیے وہ دن عظیم کہا، اس لیے وہ دن عظیم ہے، اس دن عظیم چیزیں پیش آنے والی ہے. اس لیے وہ دن عظیم ہے کہ اللہ تعالیٰ خود اس دن حساب لے گا. نیکسٹ آیت نمبر 6 میں یوم یقوم الناس، یوم جس دن یقوم کھڑے ہوں گے، الناس لوگ، لرب العالمین، رب عالمین کے لیے، جس دن سب لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے. تو وہ بڑا ہی سخت دن ہوگا. وہ دن عظیم اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ خود اس دن حساب لے گا. وہ دن عظیم اس لیے ہے، اتنا بڑا دن وہ اس لیے ہے کیونکہ پل صراط سے گزرنا ہے، وہ پل صراط جو جہنم کے اوپر ہوگی. وہ دن عظیم اس لیے ہے، اس دن نعمتوں کا سوال ہوگا، ایک ایک نعمت کا سوال ہوگا، اس کا جواب دینا ہوگا. جوانی کہاں گزار کے آئی، کہاں لگائی جوانی، مال اور وقت کہاں پر لگایا. ایک ایک نعمتوں کا اللہ تعالیٰ سوال کرے گا. ذرہ برابر نیکی ہوگی یا برائی ہوگی، انسان اس دن اپنے سامنے پائے گا. بہت ہی بڑا دن ہے، بہت ہی بڑا سخت دن ہے، ایک ایک اپنے کیے دھرے کو سامنے پائے گا. اس سے بھی کوئی اور بڑا دن ہو سکتا ہے؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیوم عظیم، بڑے دن کو، اور اس دن اس سے سامنے کھڑا ہونا ہوگا اپنے رب کے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن کھڑے ہونے کی تنگی سے پناہ مانگا کرتے تھے. ہمیں بھی دعائیں کرنی چاہیے، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا ہے کہ یا اللہ اس دن کی سختیوں سے، اس دن کی رسوائیوں سے تو محفوظ رکھ. یا اللہ اس دن تو ہم پر رحم فرما. یا اللہ تو ہمارا آسان حساب فرما. آسان حساب میں دیکھیں، حدیث میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ مومن آدمی کو اپنے قریب کریں گے اور اس پر اپنا دامن رحمت ڈال کر دوسرے لوگوں سے پردے میں کر لیں گے اور پوچھیں گے کیا تجھے اپنا فلاں گناہ یاد ہے، کیا تجھے اپنا فلاں گناہ یاد ہے؟ مومن عرض کرے گا ہاں اے میرے رب مجھے یاد ہے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اسے سارے گناہوں کا اقرار کروا لیں گے. اب مومن دل ہی دل میں کہے گا میں تو ہلاک ہو جاؤں گا، میں تو ہلاک ہو جاؤں گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ سارے گناہ یاد بھی دلوا رہے ہیں اور انسان یہ مومن شخص مان بھی رہا ہے، اعتراف بھی کر رہا ہے. اب اس کو کیا لگے گا، اب تو میں گیا،
اب تو میرا بچنا یعنی ممکن ہے ہی نہیں، تو وہ دل ہی دل میں سوچے گا کہ وہ ہلاک ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ پھر ارشاد فرمائیں گے میں نے تیری گناہوں پر دنیا میں بھی پردہ ڈالے رکھا اور آج بھی ان پر پردہ ڈال رہا ہوں۔ چنانچہ پھر اس کی نیکیوں کے دفتر، اس کو جو نیکیوں کا دفتر ہوگا اسے دے دیا جائے گا۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ یہ ہے آسان حساب، یہ ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کہ کچھ لوگوں کا اتنا آسان حساب ہوگا کہ وہ تو اللہ تعالیٰ اقرار کروا کر تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ یہ اللہ ہی کا رحم اور فضل ہے کہ اللہ دنیا میں بھی میرے اور آپ ہم سب کے گناہوں پر پردہ ڈالے ہوئے ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، ہم اس کے مستحق نہیں ہیں۔ ہم سب اپنے کیے دھرے کو بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ یہ مالک کا کرم ہے ہم سب پر کہ وہ ہمارے گناہوں کو پر پردہ ڈالے رکھتا ہے، کسی کے سامنے ایکسپوز نہیں کرتا۔ یہی لوگ جو آج ہم سے اتنی محبت کے دعوے کرتے ہیں، اگر ان کو ہمارے گناہوں کا پتہ چل جائے تو کوئی ہمارے ساتھ بیٹھنا نہ پسند کرے، کوئی ہماری صورت دیکھنا نہ پسند کرے۔ یہ رب کا کرم ہے کہ وہ اس دنیا میں بھی گناہوں پہ پردہ ڈالے رکھتا ہے، اور آخرت میں بھی کئی لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ یہ نعمت ان کو وہاں عطا فرمائے گا، وہاں بھی ان کے گناہوں پر اللہ تعالیٰ پردہ ڈال دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے، آمین۔ تو وہ بہت ہی بڑا سخت دن ہے۔ ناپ تول میں کمی کرنے والوں کو ڈرایا گیا ہے، ان کے لیے وعید ہے۔ ان سے سوال کیا گیا ہے کہ کیا ان کا یقین نہیں ہے کہ دوبارہ ان کو اٹھایا جائے گا ایک ایسے عظیم دن، اور وہ اپنے رب العالمین کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے۔ تو ہم بھی اپنے آپ سے سوال کرتے ہیں، ہم بھی اپنے آپ کو ذرا چیک کرتے ہیں، کیا ہم ڈرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے؟ کیا ہمیں دوبارہ اٹھائے جانے کا یقین ہے اس بڑے دن کو جس دن ہمیں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا؟ یا صرف ہمارے زبانی دعوے ہیں، یا واقعی ہمارا یقین اس پہ پکا یقین ہے؟ اگر پکا یقین ہوتا نا اس دن کہ مجھے کھڑا کیا جائے گا، میرا رب مجھ سے ایک ایک چیز کا سوال کرے گا، اگر یہ پکا یقین ہونا تو پھر کوئی مسلمان اپنے کسی مسلمان بھائی اور بہن کی غیبت اور چغلی کبھی نہ کرے، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ یہاں کسی ایک مومن کی غیبت اور چغلی کریں گے تو اس کا ایک رب ہے، اس کا ایک مالک ہے، وہ مالک مجھے ضرور پکڑے گا ایک دن۔ اگر واقعی اس دن کا پکا یقین ہے نا تو نمازوں کے وقت کبھی ہم سوتے نہ پڑے۔ اگر اس وقت یعنی ہمیں پورا پکا یقین ہو تو ہم دنیا کے سارے کام چھوڑ کر اپنے نمازوں کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ ہماری حرکتیں، ہماری کرتوتیں، ہمارے احوال، ہمارے کام دکھا دیتے ہیں کہ ہم کتنا قیامت کے دن پر دوبارہ اٹھائے جانے پر ہم کتنا یقین رکھتے ہیں، ہمارے اعمال دکھا دیتے ہیں۔ اگر واقعی پکا یقین ہو نا اس دن اٹھائے جائیں گے، سامنے کھڑا کیا جائے گا، تو یہ جو آج مال کما کر بچا کر جمع کر رکھ رہے ہیں نا، اگر اس دن پر یقین ہوتا تو یہ اللہ کے راستے میں بھی خرچ ہوتا یہ مال۔ اس طرح اس کو بچا کر نہیں رکھتے۔ اگر اس دن کا پکا یقین ہوتا تو پھر اللہ کے دوسرے بندوں کو بھی معاف کر دیتے، کیونکہ اس دن کا یقین ہے اور امید ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی مجھے اس دن معاف کرے گا۔ اگر آج میں اللہ تعالیٰ کے بندوں کے لیے اس دنیا میں آسانی کروں گی تو جس دن مجھے وہ سخت دن لیوم عظیم، اللہ تعالیٰ مجھے میرے اس دن کے لیے اللہ تعالیٰ میرے لیے آسانی فرمائے گا۔ اگر واقعی اس دن کا پکا یقین ہے، پکا یہ احساس ہے، یہ یقین ہے کہ میں کھڑے کیے جاؤں گی، تو کبھی کسی کے لیے برا نہ سوچے، ہر کسی کے لیے آسانی کرے۔ ایک چیک لسٹ بنائیں، چیک کریں، دیکھیں بھائی بہن، شوہر، ساس، بہو، ننند، دیورانی، جٹھانی، پڑوسی، دوست، سب کے نام لکھیں۔ کیا ان سب کے لیے دل صاف ہے یا دل میں ابھی بھی کچھ بھرا ہوا ہے؟ کیا ان سب کے لیے میں آسانیاں کرتی ہوں یا ان کی زندگیوں کو میں نے اجیرن بنا کے رکھا ہے؟ کیا میں ان کے لیے خیر کی دعائیں کرتی ہوں یا ان کے لیے میں سازشیں کرتی ہوں؟ کیونکہ جس طرح کا معاملہ ہم اللہ کے بندوں کے ساتھ کریں گے، اللہ تعالیٰ بھی وہی معاملہ ہمارے ساتھ کرے گا۔ آج ہم بندوں کے لیے آسانیاں کریں گے، کل کے دن اللہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے گا۔ آج کسی کی ایک مشکل کو دور کریں گے تو اللہ تعالیٰ قیامت کی ایک مشکل کو ہم سے دور کرے گا۔
تو ہمیں بھی بہت ضرورت ہے کہ ہم چیک کریں اپنے آپ کو، ہم خود بھی دیکھیں کہ کیا واقعی مجھے یہ یقین ہے کہ مجھے دوبارہ اٹھایا جائے گا اس بڑے دن کو اور مجھے رب کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اگر یقین ہے میری پیاری بہنوں، چیک لسٹ بنائیں، لکھیں، دیکھیں کہاں کہاں کمی ہو رہی ہے، کہاں کہاں غلطی ہو رہی ہے، کہاں اپنے آپ کو سدھارنے کی ضرورت ہے، اس پر کام کرنا شروع کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رضا والی زندگی ہم گزاریں، وہی عمل کریں جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے۔ اور آج سے ہم نے یہ بھی کوشش کرنا ہے کہ کسی بھی چیز میں ڈنڈی نہیں مارنی ہے۔ جب ہم خریدنے کے لیے جاتے ہیں، اپنا حق جب لینا ہوتا ہے ہمیں، تو ہم بڑے شور مچا کر، چیخ پکار کر اپنا پورا حق لے کر آتے ہیں۔ ایک سبزی ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ تولنے والا، وہ بیچنے والا ایک سڑی ہوئی سبزی رکھ دیتا ہے تو چیخیں مار کے نکال کے اس سے دوسری سبزی رکھواتے ہیں۔ اپنا حق ہمیں لینا بڑا اچھا یاد ہے، اور جب اسی کو جب دیتے ہیں تو کتنا بارگین کرا کے کم سے کم اتنا کم کر کے وہ بیچارہ لینے کو بھی تیار نہیں ہوتا ہے، وہ قیمت زبردستی اس کے ہاتھ میں پکڑا کر نکل جاتے ہیں، اس کی قیمت بھی پوری نہیں ادا کرتے، اور جب لینا ہو تو پورے کا پورا۔ اسی طرح جب ہم اپنے لباس سلاتے ہیں تو ٹیلرز کے ساتھ بھی ہم کیا کرتے ہیں، کئی چیزوں میں ہم ڈنڈی مارتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ جب دینے کی باری آئے تو ہم پورا حق ادا کرنے والے بنے، چھوٹی سی بھی چیز کو، معمولی چیز کو بھی یہ نہ سمجھے کہ کچھ نہیں ہوتا۔ متففین کون ہیں؟ جو بالکل چھوٹی سی، معمولی سی جو ڈنڈی مارتے ہیں، کوئی بڑی بڑی فراڈیں نہیں کرتے، چھوٹے چھوٹے سی ڈنڈیاں مارتے ہیں، ان کے لیے ہلاکت کی بات آ گئی ہے۔ تو جو بڑے بڑے فراڈز کرتے ہیں، بڑے بڑے جو ڈنڈیے مارتے ہیں، جو ناپ تول میں کمی پیشی کرتے ہیں، تو پھر بس اللہ ہی ان کا مالک ہے۔ اللہ ہم سب کو ہدایت دے۔ ان آیات کی تلاوت سنیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس يستوفون وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ